बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान टुडे के साथ मैं हूं आपका होस्ट इकबाल शाहिद। पाकिस्तान की मुईशत पर आज हम बात करेंगे। वैसे तो पूरी दुनिया की मुईशत पर आजकल बड़ा बुरा वक्त आया हुआ है और ख़ास तौर पर पाकिस्तान में जब हम मुईशत पर बात करते हैं और ख़ास तौर पर कोरोना की जो तीसरी लहर है तो फिर सवाल और ज़्यादा अफसरदा कर देता है कि पाकिस्तान की मुईशत तो पहले ही बहुत बुरे हालात में थी। यानी GDP आपका कहाँ पूरी दुनिया से शायद हम आखिरी नंबरों पर थे। बेरोज़गारी में बहुत ज़्यादा हम आगे हैं, महंगाई में सबसे आगे हैं और नई इंसेंटिव नई इंडस्ट्रियाँ बननी, उनको चलाना और फिर पाकिस्तान जैसे गरीब मुल्क में यानी कोरोना का इस तरीके से आना, ये मैं समझता हूँ कि इस पर इससे नबरदाज़मा होना बहुत ही एक मुश्किल अमर है। पाकिस्तान की 22 करोड़ आवाम में इस वक्त 65% जो नौजवान हैं वो रोज़गार के लिए मारे फिर रहे हैं। इंडस्ट्री पहले ही तकरीबन ना चलने के बराबर थे। हम एक कंज्यूमर कंट्री के तौर पर जाने जाते हैं जो दूसरे मुल्कों से सस्ती चीज़ें खरीद के यहाँ लेके बेचते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में बिजली इतनी महंगी शुरू से ही कर दी गई कि ये कभी यहाँ कोई इंडस्ट्री ना चल सके, क्योंकि आप कंपीटेटर तो रहे ही नहीं कि एक चीज़ आप बनाते हैं वो 10 रुपये खर्चा आता है, दूसरी दुनिया बनाती है वो 2 रुपये खर्चा आता है। जब आप इंटरनेशनल मार्केट में जाएंगे तो वो 2 रुपये की चीज़ के मायार भी बेहतर है, वो ईजी मिल भी जाती है। और पाकिस्तान जैसे महकमों में कोई भी काम करना एक जुए शीर डालने के मुतरादिफ है। करना क्या चाहिए इन हालात में जबकि इस वक्त जान के लाले पड़े हुए हैं? कौन सी इंडस्ट्री चल सकती है? पिछले दिनों टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक थोड़ा सा बूम आया था, लेकिन पूरी मुल्क की मईशत को संभालना मैं समझता हूँ उसके बस का रोग नहीं था। क्या टूरिज़म पर पहले फोकस इस हुकूमत का रहा है कि उसमें बड़ा बाजार मुबादला है? टर्की के मतलब मिसाल दी गई को 42 बिलियन का उनका यानी इनकम है सिर्फ टूरिज़म में, 54 जो है UAE की है। पाकिस्तान में प्रमोट करने के लिए कौन कौन से एलिमेंट्स हैं? डेस्टिनेशन तो हैं यहाँ मसलन और भी काफ़ी एक मुसलमानों का मुल्क है, मुख्तलिफ तबका फ़िक्र के लोग हैं और मैं समझता हूँ कि यहाँ टूरिज़म जो है वो बहुत ही बड़ा एक जैसे पैसा कमाया जा सके वो एक बड़ा ही एक क्वेश्चनेबल मार्क है। इस पर हम बात करेंगे। चैम्बर ऑफ कॉमर्स से मंजूर मलिक साहब हैं और डॉक्टर कैस असलम साहब माहिर मुआशियात हैं और एयर मार्शल एजाज मलिक साहब हैं। इस पर बात करेंगे डिटेल। मलिक साहब बहुत मेहरबानी, शुक्रिया। आप सवाल तो मेरा सुन रहे थे, तो बताइए कि पाकिस्तानी मुईशत कहाँ खड़ी थी और कोरोना के बाद कहाँ खड़ी है, क्या करना चाहिए? बहुत शुक्रिया इकबाल शाह साहब। मसला ये है कि कोरोना की वजह से इकॉनमी को काफ़ी नुकसान हुआ, इसमें तो कुछ दो राय नहीं है। ट्रैवलिंग आपकी ख़त्म हो गई, जहाज़ आने बंद हो गए, आपकी पोर्ट एंड शिपिंग, लोगों की मार्केटें और फिर रोज़गार के मौके, वो सारी चीज़ें अपनी जगह पे चैलेंज हैं। लेकिन हमारे चैलेंजेस जो हैं वो बुनियादी तौर पे भी हैं। मिसाल के तौर पे देखें ना, पिछली गवर्नमेंटों ने बिजली पैदा करनी थी जिसका भी आप इंट्रो में जिक्र कर रहे थे, तो उन्होंने सॉवरेन गारंटी दे दी। अब कौन दुनिया का मुल्क है जो सॉवरेन गारंटी के ऊपर सर्वाइव करता है और प्रॉफिटेबिलिटी इंश्योर? दुनिया में तो लोग अपनी प्रोडक्ट बेचने के लिए मारे फिर रहे हैं कि बिजली ले लो और इन्होंने सॉवरेन गारंटी और इतनी महंगी फिर उसमें प्रॉफिटेबिलिटी उसको इंश्योर किया, फिर उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी ने अपना तेल बेचने का सौदा निकाला, फिर उसकी जो लाइन लॉसेज हैं उसके ऊपर कोई काम नहीं किया, उसकी लाइन नेटवर्क की ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, ट्रांसमिशन की भी और लाइन लॉसेज की भी। फिर जो चोरी थी, जो चोरी के रूट्स हैं उसको बंद नहीं किया। एक ऑफिसर आपको अवेलेबल नहीं जो इन इश्यूज पे बात करता हो, वो कहता है जी आप बताएं आपका क्या मसला, मैं हल कर देता हूँ, लेकिन इन जर्नली वो बात करने को तैयार नहीं। फिर आपने देखें कि आपके मुल्क के अंदर पोटेंशियल था, आपके पास 22 करोड़ से ज़्यादा लोग हैं। दुनिया में जो चीज़ें हैं वो सिर्फ मशीनें नहीं बनाती, जहन बनाते हैं। हमने उन जहन को पॉलिश करने के लिए ना एजुकेशन में काम किया, ना हमने रिसर्च में। अमेरिका और जापान जैसे जो बड़े बड़े मुल्कों की बड़े ब्रांड थे वो छोटे मुल्कों में आकर इंडस्ट्री चलाई, रोजगार तो मिला ना, काम का चाइना तक वो आए। आप सही कहते हैं ना, चाइना की जो इंडस्ट्री है उसके पीछे अमेरिकन ब्रेन है। और फिर अमेरिका की स्ट्रेंथ क्या है? हमने कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में बैठ के बात की कि अमेरिका की स्ट्रेंथ है कि पूरी दुनिया का ब्रेन अट्रैक्ट करता है। उन्होंने उनको ऐसे राइट्स दिए हैं जिससे उसको लगता है कि वो उसका सरमाया महफूज रहे, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को इंट्रोड्यूस कराया। हमें चाहिए था कि हम अपनी बिजली को सस्ता करना चाहते हैं, ओपन कंपटीशन में ले जाएं। हम चीनी सस्ती करना चाहते हैं, ओपन कंपटीशन में ले जाएं। हुकूमत का काम ही नहीं है ना फेवर करे ना डी फेवर करे, जो मैदान में पैसा इन्वेस्ट करे, जो चीज़ें, हाँ गवर्नमेंट अपनी SOP ऐसे बनाए कि अगर मैं सरमाया से अपनी स्टॉक बेटर बिल्डअप करता हूँ तो गवर्नमेंट इंपोर्ट की इजाज़त दे दे।
میں دیکھتا ہوں کون سرمایہ دار ہے وہ اب بھی یعنی جو بنیادی یونٹ ہے، بنیادی یعنی چیز ہے انڈسٹری لگانے کے لیے، وہ تو بجلی ہے. سر بجلی کے دنیا کے زیادہ کمپیٹیٹر کو اب بھی انوائٹ کیا جا سکتا ہے. بھائی بجلی کون سستی دے گا؟ چائنا کے متعلق یہ لوگ کہتے تھے کہ انہوں نے کہا بھی ہم بجلی آپ کو سستی دیتے ہیں، پر ہاؤس دے دیتے ہیں، پر یونٹ دے دیتے ہیں. ہم نے چونکہ وہ گارنٹی ہے جس طرح وہ ہم نے بنانی تھی ڈیمز کے تھرو، پانی کے تھرو بجلی بناتی، ہماری بہت سستی بننی تھی. ہم سولر سے بناتے. ہم نے تو مونوپلیز کریٹ کی بیکاز ہم نے سوورنٹ گارنٹی دی. آپ کے وہ بندہ لاس کرے، اب دنیا کا کوئی پروفٹ بتا دیں ایسے ہوتا ہو کہ جی میں نے ایک یونٹ لگایا تو وہ پروفیٹیبل ہے. سر نہیں، ہر وقت اس کے اندر اچھے لوگ ایڈ کرنے پڑتے ہیں، اس کی مشینری کی ریپلیسمنٹ کرنی پڑتی ہے، اس کے لیے مارکیٹنگ کرنا پڑتی ہے، اس کے سٹاک بلڈ اپ کرنے پڑتے ہیں. یہ جو آپ نے سوکھا جسے ہم کہتے ہیں نا جی کہ لوگوں کو موقع دیا کہ جی وہ اپنی انڈسٹری لگائیں اور گورنمنٹ ان کو پروفٹ انشور کرتی ہے، یہ 40-50 سال میں ہمارا جتنے پروڈیوس کریں گے انہوں نے آپ سے وہ پیسے لے لینے ہیں. بالکل آگے کنزیوم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ان کا تعلق ہی نہیں. اب بھی بجلی سرپلس ہے آپ کو پتا ہے. جی بالکل زیادہ. اور پھر بھی 25% بجلی کا وہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو سرپلس ہے اس کے لیے دیکھیں ایک اتھارٹی بیٹھی ہے وہ کہتی ہے جی آپ پاور جنریشن نہ چلائیں، ہم آپ کو کیپیسٹی چارجز دیں گے. دیکھیے بات یہ ہے کہ گورنمنٹ سب سے پہلے یہ مانے گورنمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے کاروبار کرنا. گورنمنٹ کا کام ہے ایس او پی دینا اور میدان کو اوپن کر دینا. جو جتنے رنز کرے گا وہ ٹیم ون کر جائے گی، جو جتنا نہیں کرے گا وہ آؤٹ آف باؤنڈری ہو جائے گا. ہم نے جو زیادتی کی ہے ہم کراس آگے کریں گے کیونکہ نا بات چلتی رہے گی جس طرح آپس میں. ڈاکٹر صاحب قیاس اسلم صاحب بھی ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ نے وہ بھی بات بڑی شاندار کی ہے. میں نے جب معیشت کا سوال کیا تو آپ نے کہا کہ معیشت جو ہے کہ اس کے کرونا کی وجہ سے پاکستانی معیشت کے بڑے برے حالات ہیں. تو آپ نے کہا کہ معیشت کے برے حالات تو تھے ہی پہلے، یہ اچھے ہوتے تو برے ہوتے. کیا کہیں گے؟ جی بات تو صحیح ہے. آپ اگر 2019-20 کا اکنامک سروے یہ کہتا ہے کہ ہماری اکانومی -0.4% پہ گرو کر رہی تھی، اور یہ کرونا ابھی شروع ہوا تھا مارچ میں، کہیں ہمارے پہلے 2 لوگوں کو کرونا ڈسکور ہوا ہے. تو اس کے بعد ہم نے لاک ڈاؤنز کیے. ہم نے اب دیکھیں میں تھوڑا سا پاکستان کی معیشت کے بارے میں، ملک صاحب نے بڑی خوبصورت باتیں کی ہیں کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس اور بجلی کے بارے میں اور انیفیشنسی کے بارے میں اور بیوروکریسی کی ڈس آنیسٹی کے بارے میں. بات یہ ہے جی کہ آپ کے پاس چند انڈسٹری ہیں جو ایکسپورٹیبل ہیں، جن میں ٹیکسٹائل سب سے زیادہ ہے. وہ ڈیپینڈ کرتی ہے کاٹن کے اوپر. آپ کے پاس باقی جتنی بھی انڈسٹریز ایکسپورٹیبل ہیں اس کے مطابق بہت کم ہیں. ان دی کانٹیکسٹ سیالکوٹ کی کچھ انڈسٹریز ہیں سچ فورتھ. آپ کی جو 55% گروتھ جی ڈی پی کا حصہ ہے وہ سروس سیکٹر ہے، اور اس میں تقریباً ایکسپورٹیبل نہ ہونے کے برابر ہیں. اور اس کا پرابلم بھی یہی ہے کہ جو 221 ملین پاپولیشن ہے جس میں 60% یوتھ ہے، وہ ایجوکیٹڈ ہی نہیں ہے اس لیول پہ کہ وہ سروس سیکٹر میں جا سکے. اب کرونا میں آپ نے سب سے زیادہ جو بند کیا وہ سروس سیکٹر کو کیا. آپ نے ریسٹورنٹس کو بند کیا، آپ نے شادی گھر کو بند کیا. اب شادی گھر جو تھے وہ بلین روپیز کی انڈسٹری تھی. نہیں تو کیا جب آپ چاہتے ہیں کہ وہاں یعنی کرونا جو وائرسز ہیں جب لوگ اکٹھے ملیں گے تو پھیلے گا، تو وہ بیماری پھیلے گی، تو وہ تو ساری دنیا کر رہی ہے. ہم اکنامکس میں ایک لفظ بولتے ہیں ٹریڈ آف، کہ آپ کو 2 آپشنز ہیں اور 2 میں سے کوئی ایک لینا پڑے گا، یا تھوڑا سا ایک لینا پڑے گا، تھوڑا سا دوسرا لینا پڑے گا، ایک کو زیادہ لینا پڑے گا. یہ ٹریڈ آفز ہوتے ہیں. ابھی بھی تو آپ دیکھیں نا کہ تیسری لہر میں آپ نے ٹریڈ آف کیا ہے کہ چند شہروں کو بند کیا ہے، آپ نے جنرل لاک ڈاؤن نہیں کیا، اور وہ بڑا سکسیسفل آپ کا ہوا ہے. بات یہ دوسری بات کرونا کے بارے میں یہ کہہ دوں کہ آپ کے جو جنرل عوام ہے وہ بہت زیادہ بودرڈ ہی نہیں ہے. حالانکہ انہی میں ہے یہ آپ کی اپر کلاسز، آپ کی اپر مڈل کلاسز بودرڈ ہیں، ان کو کوئی نقصان نہیں ہوا. جو آن لائن چلے گئے ہوئے ہیں وہ اس کرائسس سے پیسے بھی بنا رہے ہیں، اور ان وہاں پرسنٹیج آف بیماری جو ہے وہ کم ہے، ان کو ٹیکے بھی لگ گئے. جس کے برعکس جنرل جو عوام ہیں جن میں یہ بیماری پھیل رہی ہے وہ بودرڈ بھی نہیں ہے، نہ وہ ماسک پہنتے ہیں، نہ پھر آپ نے دکانوں کے ٹائمنگ ایسے رکھے کہ رش پڑ جاتے ہیں.
SOPs लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते। तो ये मुस्तकिल हाल तो हम तो कई दफा कह चुके हैं कि गवर्नमेंट, जब हम 1988 की बात करते हैं, 85 की बात करते हैं, 70 की बात करते हैं, तो लाहौर शाम 6 बजे बंद हो जाता था। ये मुस्तकिल कोरोना को भी छोड़ें, 6 बजे बंद करें, पूरे फ्रांस में बंद होती है, इंग्लैंड में बंद होती हैं, सारे अमेरिका में 5-6 बजे दुकानें बंद हो जाती हैं। ये कौन सा तमाशा है कि सारी सारी रात यानी आप चल फिर रहे हैं लोग, तो इसका तो हल किया जा सकता है, हुकूमत कर सकती है। मैं जिस इलाके में रहता हूँ वो मज़म का इलाका है लाहौर का, वहाँ फूड स्ट्रीट है, वो 24 घंटे, जब से मैं पैदा हुआ हूँ, जब से मैंने होश संभाला है, जब से मैंने सड़क पे जाना शुरू किया, आज तक कोरोना हो या ना हो वो 24 घंटे खुले रहते हैं। हाँ। ये उनका कारोबार जारी है, बड़ी बड़ी गाड़ियां खड़ी हैं, बाहर फल वाले हैं और आज भी हैं, और मज़म खाने के बिल्कुल साथ है। सो ये बड़ी मजेदार बात है ना कि जहां हम बंद करना चाहते हैं वहां बंद नहीं करते, जहां हम बंद करना नहीं चाहते वहां बंद कर देते हैं। तो जब तक आप ये सारे आपके कानून जो भी सोची समझी प्लान लेके आए ना आप, कि आपने दोनों चलाने हैं, लोगों को रोजगार भी देना है, प्रोडक्टिविटी देनी है। फिर हमारे यहाँ क्रिटिसिज्म भी बहुत होता है जब वो कहते हैं जी कि जब इंडिया ने पूरा ही लॉकडाउन कर दिया था, 150 किलोमीटर लोग पैदल चल के गए थे, आपको पता है, तो पाकिस्तान में नहीं लगाया था, तो वो कहते थे जी ये लोग मरने के लिए छोड़ दिया गया। हुकूमत को क्रिटिसाइज करते हैं, हुकूमत जाए तो जाए किधर? नहीं देखें सर, बात ये फेडरल गवर्नमेंट की सिर्फ नहीं है, ये अगर लोकल बॉडीज होती ना आपके पास तो शायद बहुत इफेक्टिवली आप ये सारा काम, और फिर आप इंडिया से नहीं मिला सकते उनकी जो पॉपुलेशन है, उनके जो इश्यूज हैं। एक सवाल मैं आपसे को छोड़ रहा हूं, वो ये है कि आपकी एग्रीकल्चर सेक्टर में जो श्रिंक किया हुआ है उसके अंदर कोई कोरोना नहीं है, आपके रूरल एरियाज में कोरोना नहीं है, तो आप इस स्टेज पे वहां जॉब क्रिएशन क्यों नहीं करते थे? आप इस स्टेज पे उसको, ये मैं आपसे सवाल करने ही वाला था कि पूरी दुनिया में सबसे यानी सिट्रस जो है सबसे खूबसूरत पाकिस्तान का है, यानी किन्नो है, इस किस्म की चीज़ों को सही आप अपना उसको तरीके से पैकिंग करें, उसको बेहतर बाजार कायम करें। हमारे पास यानी जो फ्रूट है, वो वेजिटेबल्स हैं, वो मैं समझता आम है, वो समाने वाला है, कुछ भी कर ले पाकिस्तान बहुत प्रोड्यूस करता है, ज़ाया बहुत करता है। डॉक्टर साहब जी, मतलब यही है कि मसलन अगर वो डॉक्टर साहब ने लाइन ऑफ एक्शन दिया है कि भी अगर एक सेक्टर बंद होता है तो दूसरी तरफ तवज्जो देना चाहिए। आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फूल हैं दुनिया में बेहतरीन उगाए जा सकते हैं, पत्तों के इलाके में आप देखेंगे तो सिंध के भी देख लें, और बिफोर सीजन यानी हमारे पास जो फ्रूट आ जाता है, सब चीज़ें आ जाती हैं, इसको किसी तरीके से यानी करके बाहर भेजा जा सकता है जो दूसरी तरफ ही सही। मैं डॉक्टर साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए कहता हूँ कि जी एग्रीकल्चर सेक्टर में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, हमने वैल्यू एडिशन काम किया ही नहीं है। देखिए ये वैल्यू एडिशन उस वक्त होती है जब बैंक उनको एक्नॉलेज करते हैं, जब आप उसे इंडस्ट्री का दर्जा देते हैं, जब आप उनकी इंश्योरेंस करते हैं, मसला अच्छा ट्रांसपोर्टेशन बेहतर करते हैं। आप देखें कि आज भी आपका टमाटर ट्रॉलियों पर लोड होकर आ रहा है, आज भी आपकी 40% क्रॉप्स वैसे ज़ाया हो जाती है, साइजिंग उसकी नहीं होती, इससे ज़्यादा होता है, आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। दूसरी तरफ सर आपने जो कहा SOPs का, आप जाके देखें कतारों में लोग खड़े होकर अफ्तारी का सामान ले रहे हैं, आप देखेंगे वहां सैकड़ों लोग हैं और हर आदमी दूसरे के ऊपर चढ़ा हुआ। हुकूमत क्या करे? सर हुकूमत ये करे कि लोगों की ये बात ठीक है कि कोरोना SOP की वायलेशन लोग करते हैं, नहीं होनी चाहिए, बट हमने तो हर काम की पॉलिसी ऐसी बनाई है कि सरकारी अफसर जो है पैसा बनाए। देखिए जिस इलाके में आपको SOP अप्लाई कर रहे हैं, किसी इलाके में आप करते हैं, किसी में नहीं करते, तो ये ओवरऑल ट्रेंड का मसला है। और जहाँ करते हैं वहां भी सिर्फ डाका लगा होता है, अंदर सारे खुले फिर रहे होते हैं, अंदर वो पैसे लेके सेटल कर चुके होते हैं। देखिए अभी राशन के लिए देखिएगा कि लोग राशन के, देखिए आपके मुल्क में 22 करोड़ प्लस लोग रहते हैं, हमें उनको रोजगार देना है, उनका खाने का इंतजाम करना है, वो मार्केटों की प्राइस कंट्रोल कमेटियों से नहीं होना सर, प्रोडक्शन से होना है। प्रोडक्शन भी हम काम करने को तैयार नहीं है, ट्रांसपोर्टेशन हम बेहतर करने को तैयार नहीं है, जो उनको फैसिलिटेशन प्रोडक्शन भी है ना, कुछ सिविलाइज मुल्कों में तो इस तरह नहीं होता है। मेरी बात सुने, हमारी जो आपको पता है फ्रूट है या सब्जियां है ना एकदम तैयार हो जाती हैं, टमाटर तकरीबन एकदम तैयार हो जाता है, तरबूज एकदम इसका सीजन ही बड़ा थोड़ा सा है, तक 20-25 दिन होता है, एकदम सारा ही तैयार हो जाता है। अब वो बड़ी तेजी से मार्केटों की तरफ आता है, हमें उसको महफूज करने का कुछ बस मैकेनिज्म नहीं है, वो फौरन बेचना ही बेचना है। वो एक दिन में 10 रुपए का होता है, दूसरे दिन 50 रुपए का होता है।
سر یہی تو مسئلہ ہے کہ ہم دنیا میں ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو اسیس کرتے ہیں کہ آپ کو چاہیے کیا, آپ اس کو ویلیو ایڈیشن کرتے ہیں, اس کے جوسز بنتے ہیں, اس کی پیکیجنگ ہوتی ہے, اس کی لائف ریٹ کو بڑھایا جاتا ہے, پھر اس کے علاوہ اس کو ایکسپورٹ اس وقت کر دیا جاتا ہے, اور پھر جب ضرورت پڑتی ہے آپ امپورٹ کر لیتے ہیں. دیکھیے دنیا آج گلوبل ولیج کے اندر ہے, ہمیں یہ ماننا پڑے گا کہ ہم آئسولیشن میں نہیں رہ سکتے, ہماری اکانومی آئسولیشن میں نہیں رہ سکتی. اگر ہم نے پاکستان کو ایک سوورن کنٹری بنانا ہے, سوورن سے مراد جو اپنا کما رہا ہو, اپنا کھا رہا ہو, اور دنیا کو باعزت ملک بنانا ہے, باعزت ملک بنانا ہے, تو پھر آپ کو چاہیے کہ اپنی اکانومی کی پالیسیز اور ایک ایڈمنسٹریٹو پالیسی میں ریوائز لے کے آئیں. گورنمنٹ کا سائز چھوٹا کریں, اور گورنمنٹ صرف ایس او پی دے اور مانیٹر کر کے باہر بیٹھ کے تماشا دیکھے, کرتے وہاں نہیں ہے. تو یہ چیزیں جب تک پرابلم ہے. اگر آپ اس کو نہیں کریں گے تو آپ کی اکانومی اگلے دنوں میں زیادہ خطرناک ہے. آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے وہ جہادی بھی بن رہے ہیں آج بھی, وہ آج وائلنس کے اوپر بھی ان کو موٹیویٹ کیے جا رہے ہیں کیونکہ ان کے ماں باپ ان کو ایک اور بڑی چیز بڑی عجیب و غریب آ رہی ہے کہ وہ کہتے ہیں نا کہ بھئی یہ کام ہم کرتے ہیں اس طریقے سے نہیں کرتے, لوگ بھی نہیں مانتے اپنے کہ نا, لوگوں کا مائنڈ بھی ہے لا بریکنگ مائنڈ بن چکا ہے. یہ جہاں ضرورت نہیں ہے, آپ دیکھا کہ کلمہ چوک میں 4 بچے کار میں انہوں نے اتنی تیز چلائی کہ مر گئے. اب مجھے بتائیے کہ سارے کام اسٹیٹ سے مراد ان کے جو ادارے ہیں وہ کیا کریں, کہ خود بھی تو انسانوں کی ذمہ داری ہوتی ہے قانون کا احترام کرنا, ٹریفک کا احترام کرنا. حکومت کہتی ہے ایس او پی کا خیال رکھیں تو وہ خیال رکھیں, چیزیں اگر زیادہ ہیں تو زیادہ خریدنے, کم ہے تو کم خریدنے. یہ کوئی جنگل بیابان تو نہیں ہے, یعنی کچھ بندے کو پڑھے لکھے بھی ہیں, اس پر بھی تو لوگوں کو سوچنا ضروری ہے. سر جو بات آپ نے کی, دنیا میں ایکسیپشنز ہوتی ہیں, کہیں نہ کہیں ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں, کہیں نہ کہیں ابھی جیسے امریکہ میں ایک واقعہ ہو گیا, تو یہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم اس کو ایک ٹرینڈ بنا لیں یا ٹرینڈ کے طور پہ مان لیں. بات یہ ہے کہ گورنمنٹ کا کام ہے کہ وہ ایس او پی دیتی ہے, اس کے بعد پھر یہ نہیں ہے کہ ایک طرف آپ نے پابندی لگا دی اور دوسری طرف آپ نے اجازت دے دی, تو کیا ہوگا کہ آپ نے ایک ٹرینڈ کو فالو کروایا. نہیں, وہ اس علاقے کے لوگ جہاں اسمارٹ لاک ڈاؤن ہے وہاں سے نکل کے وہ ان علاقوں میں جا رہے ہیں جہاں مثلا لاک ڈاؤن نہیں ہے, پھر وہاں سے واپس آ رہے ہیں. یہی بات ہے نا, آپ نے ان کی ٹریولنگ بڑھا دی, آپ نے ان کی ٹائمنگ شارٹ کر دی. دیکھیے دنیا بھر میں یہ ہوتا ہے کہ آپ بیٹھ کے جو اسٹیک ہولڈر ہوتے ہیں اس کے ساتھ بیٹھ کے چیزوں کو سیٹل کرتے ہیں. آپ بیٹھ کے سیٹل کریں, میں دیکھتا ہوں کیسے نہیں ہوتا. آپ تو پیسہ کمانے کے لیے کرتے ہیں. دیکھیے اس ملک میں اکانومی جو ہے آج کی ماڈل اکانومی, نہیں, آپ سے کیا مراد ہے کہ آپ سے مراد آپ کی گورنمنٹ ہے یا تاجر ہے؟ نہیں سر, دونوں ہیں, بوتھ ہیں. اگر ہم دیکھیں نا وہ اسٹیک ہولڈر ہیں, گورنمنٹ ایس او پی دیتی ہے. یہ پاکستان میں ہوا نا, جب شروع میں کورونا آیا تو ماسک 50 روپے کا بکا, سینیٹائزر 350-400 کا بکا. بالکل یہی ہے نا, تو آپ اجازت دے دیتے کہ جو مرضی لے کے آئے. آپ کیوں اس کو ہر وقت کنٹرول کرنا چاہتے ہیں؟ آپ آلو کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, آپ چینی کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں, آپ اس کو کنٹرول کرنا چاہتے ہیں. اور بھائی آپ کنٹرول نہیں کر سکتے. کہتے ہیں کہ حکومت جو پرائس کیوں نہیں اس کو, گورنمنٹ نہیں. مسئلہ یہ کہ ہم نے 2 طرف سے پابندی لگائی ہوئی. میرے کمانے اور خرچ کرنے کے روزگار کے اوپر آپ نے پابندیاں لگائی ہوئی ہیں, اس کو کم سے کم کرتے جا رہے ہیں. ویجز آپ جتنی مرضی کہہ لیں, آپ کی مہنگائی سے بہت کم ہوتی ہیں. نمبر 3, میرا کاروبار کرنے کے لیے کوئی آسانیاں پیدا نہیں کرنا چاہتے, انڈسٹری کے لیے کوئی آسانیاں پیدا نہیں کرنا چاہتے. اچھا, یہ ماشر صاحب نے ہمارے ساتھ جوائن کر لیا. اعجاز مارک صاحب, سر السلام علیکم. جی وعلیکم السلام, بہت شکریہ. ہم بات کر رہے ہیں اس وقت ڈاکٹر قیس صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ہمارے معاشیات ہیں, بڑے پیارے ہمارے دوست ہیں. وہ منظور ملک صاحب چیمبر آف کامرس ہیں. آج کا ہم نے یہ سوال رکھا ہے کہ پاکستانی معیشت کا تو پہلے ہی بڑا برا حال ہے, اور ایک دن کی بات نہیں ہے. کہتے ہیں کہ وقت کرتا ہے پرورش برسوں, حادثہ ایک دم نہیں ہوتا. تو وہ ڈاکٹر قیس اسلم صاحب نے یہ کہا کہ معیشت کے حالات برے ہو گئے ہیں, اس کو بدلیں. وہ کہتے ہیں کہ کب صحیح تو ہوتے ہیں تو برے ہوتے ہیں نا, صحیح نہیں تھے. اب اس میں کرونا آ گیا, اس پر ہم بات کریں. کرونا کے اس تیسرے یعنی جو رو آئی ہوئی ہے, اس کے باوجود اب پاکستانی عوام کے لیے آج ہم پروگرام کرنا چاہتے ہیں کہ حکومت سے بھی ظاہر ان کو بھی ہم بات کریں گے کہ اکیلی حکومت کیا کرے. ابھی عمران خان صاحب نے آج کہا ہے کہ لوگ ایس او پی کی پابندی نہیں کر رہے, اور فوج کو انہوں نے انوائٹ کیا ہے کہ وہ پولیس کی اور رینجر کی مدد کرے. مجھے بتائیے, فوج ایک بڑا باعزت ایک سرحدوں پر لڑنے والا ادارہ ہے, ہم کسی ادارے کو چھوڑتے ہی نہیں ہے کہ فیلئر اس کو سمجھتے ہیں کہ سول گورنمنٹ کا. جی ملک صاحب. دیکھیے دیکھیے فوج کا ان ایڈ آف سول پاور آنا کوئی جو ہے انہونی بات نہیں ہے, یہ بالکل ایک کانسٹیٹیوشنل پروویژن ہے. لیکن بات ہے ٹائمنگز کی. دیکھیے فوج تو ایون امریکہ میں بھی جہاں پہ
ان کی جو فیما ہے, جو فیڈرل ان کی ایجنسی ہے, جس طرح ہماری NDMA ہے, تو جب ایک کرائسس جو ہے ایک خاص حد سے بڑھ جاتا ہے تو فوج تو وہاں بھی آتی ہے. وہ تو ریسکیو کے لیے ہے نا, وہ تو ریسکیو کے لیے ہے. یہاں تو یہ ہے کہ اگر SOP کے جو ہمارا وائلیٹر مائنڈڈ ہے ہم. جی دیکھیے, کسی بھی ایکسٹرا آرڈنری سچویشن میں فوج تو آ سکتی ہے, لیکن ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے کہ جب دوسرے ادارے جو ہیں پچھلے پرپیچولی ہم نے کسی بھی ادارے کو مضبوط نہیں کیا, تو یہ ایک فائر فائٹنگ ارینجمنٹ ہوتا ہے. بے شک وہ لا اینڈ آرڈر کی کلاسک کوئی سچویشن کریٹ ہو یا فلڈ ہو یا کوئی اور کرائسس ہو, تو وہ ایک دم جو ہے جو اس کا نی جرک رسپانس یہی ہوتا ہے کہ فوج کے ذریعے جو ہے اس چیز کو امپلیمنٹ کیا جائے. لیکن ابھی جو آپ اس سے پہلے بات کر رہے تھے, اصل بات جو ہے جس کو ہمیں ڈیلیگیٹ کرنا چاہیے اور جس سے ہمیں عملاً کام کرنے کی ضرورت ہے, اور اس میں خاص طور پہ میڈیا میرا خیال ہے بہت اچھا رول ادا کر سکتا ہے, وہ بات تو ہے ہمارے سماجی رویوں کی. مطلب حکومت دیکھیے, ہر ایک فرد کے ساتھ حکومت جو ہے وہ ایک گارڈ تو نہیں لگا سکتی, بھلے وہ پولیس کا ہو یا کسی اور لا انفورسمنٹ ایجنسی کا ہو یا فوج کا ہو. ہمیں تو اپنا وہ انفرادی رویہ بدلنے کی ضرورت ہے جس میں ہمیں اونرشپ ہونی چاہیے اپنے انوائرمنٹ کی, اپنے آس پاس رہنے والے لوگوں کا احترام ہونا چاہیے, اور ہمیں اپنی ذمہ داریوں کا احساس ہونا چاہیے. اصل میں ہوا یہ ہے کہ ہم لوگوں نے جب آزادی حاصل کر لی یا ہمیں آزادی مل گئی, میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ ہمیں آزادی ملی, ہم نے آزادی حاصل نہیں کی, کیونکہ اگر ہم نے واقعی ایک جدوجہد کے تحت ایک قوم کی حیثیت سے آزادی حاصل کی ہوتی تو ہمیں اس کی قدر ہوتی. ہمیں اللہ کی نعمت اور قائد اعظم اور ان کے چند گنے چنے رفقا کی جو ہے نا کوششوں سے ایک کانسٹیٹیوشنل جو ہے اسٹرگل کے بعد ہمیں آزادی مل گئی, اور ہمیں اس کی قدر نہیں ہے. اور ہمارا مائنڈ سیٹ وہی ہے جو ہمارے ایک غلامانہ ایک سوسائٹی کا ہوتا ہے کہ ہر چیز کا جو ہے ذمہ دار وہ بادشاہ کو قرار دیتے ہیں, اور ہر چیز کے لیے وہ خدا کے بعد جو ہے وہ بادشاہ کی طرف دیکھتے ہیں. یہی ہمارا رویہ ہے. اگر بارش ہو رہی ہے تو یہاں تو شخصیت پرستی میں ہم اس حد تک آگے ہیں کہ بھلے ان کو پتا چلے کہ خدا نخواستہ جس طرح یہ اس وقت کرونا کی لہر لگی ہوئی ہے اور لوگ زندگیاں ہار رہے ہیں, لیکن آپ اس لیڈر کے لیے بھی جان تک دینے کے تیار ہو جاتے ہیں جب وہ پیشی کے بعد باہر نکلتا ہے, جس نے کبھی اسے ملنا بھی نہیں ہے, اس کا کام بھی نہیں کرنا. تو یہ تو حال ہے ہمارا. نہیں, وہ تو دیکھیے وہ بھی اسی رویے کا ایک تسلسل ہے, کیونکہ ہم سب لوگ جو ہے نا, ہم لوگوں کے اندر ایک بلٹ ان انسیکیورٹی ہے, اور ہم جو ہے اپنے علاقے کے ایک ایسے شخص کو ووٹ دیتے ہیں یا ایک ایسی پارٹی کے لیڈر کو اپنے ہیرو کے طور پہ جو ہے فالو کرتے ہیں جو ہم سمجھتے ہیں کہ کسی مشکل وقت میں کسی جائز ناجائز کام کے لیے وہ چونکہ سسٹم ہمیں کوئی ریلیف نہیں دے پا رہا, بھلے وہ عدالتیں ہوں یا ہمارے جو رولز. یہ بڑا صحیح پوائنٹ ہے کہ سسٹم عام آدمی کے لیے نہیں ہے. ہم اپنی انسیکیورٹیز کو, اور یہ انسیکیورٹی یہ غریب آدمی میں نہیں ہے, یہ انسیکیورٹی امیر لوگوں میں بھی ہے, یہ فیوڈلز میں بھی ہے. وہ اپنے سے بڑے کی طرف دیکھتے ہیں, پھر اس کا ایک وشیس سرکل ہے. کبھی وہ جو ہے فوج کی طرف جو ہے وہ دیکھتے ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ جب بھی ملٹری انٹرونشن کوئی اچھی بات نہیں ہے, لیکن ملٹری انٹرونشن جب بھی ہوئی ہے اس میں ہمیشہ وہ جو عوامی جو ہے نا وہ مٹھائیاں بانٹ رہے ہوتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ وہ اس لیے ہے کہ جن لوگوں کا کام ہے عوام کو ریلیف دینا, اگر وہ اپنی ڈیوٹیز نہیں کر رہے, جو عوام کے ووٹوں سے منتخب ہو کے آتے ہیں, وہ اگر ڈکٹیٹر بن جاتے ہیں تو پھر لامحالہ عوام کے پاس. بڑا ہی خوبصورت آپ نے اس مسئلے کو الیبوریٹ کیا ہے کہ مسئلہ یہ کہ آدمی انسیکیور ہے. اگر ملکی ادارے انکلوڈنگ عدالتیں, پولیس, انتظامیہ کسی کے جائز مسئلے حل کر رہی ہو میرٹ پر, تو پھر لوگ اپنے آپ کو ان لوگوں کے حوالے نہ کریں. اچھا, ہمارے ساتھ ہی رہیے گا کیونکہ ہم نے اسی موضوع پر ہی بات کرنی ہے. ایک شارٹ بریک کے بعد ناظرین آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. آتے ہیں شارٹ بریک کے بعد, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے, اور ہمارا آج کا موضوع ہے معیشت پاکستان کی اور کرونا کی موجودگی میں کہ پاکستان معیشت کیا کبھی اٹھ پائے گی. اس میں ایک لفظ ڈاکٹر قیاس اسلم صاحب انسیکیورٹی کا ہے.
انسیکیورٹی یہ ہے کہ اللہ پر یقین کم ہونا اور اپنی دولت کو جمع کرنا کہ تاکہ ان کی اپنی اولاد جو ہے وہ بعد میں جو ہے نا اس سے عیاشی کرتی رہے. یہ ہے اصل سوال. اگر پاکستان کے یا کسی ملک کے بھی ادارے سب آدمی کو سوشل سیکیورٹی جسٹس جو اسٹیٹ کا کام ہے دے رہے ہوتے اور ہمیں اگر پاکستان میں مل رہا ہوتا تو انسیکیور نہ ہوتا آدمی خود بھی کہ میں بڑھاپے میں انسیکیور ہوں گا, وہ فراڈ نہ کرتا, وہ رشوت نہ لیتا, وہ مال و دولت اکٹھی نہ کرتا, اور اپنی اولاد کے لیے یعنی یہ ہے کہ جس نے اس کے ساتھ کبھی پتہ نہیں باہر میں فاتحہ پڑھنے کے لیے وہ ان کے لیے دولت کے انبار اکٹھے نہ کرتا. یہ انسیکیورٹی. اس کا مطلب ہے کہ ملک کی نظام بھی جب کسی ملک کا ڈکلائن کی طرف آ جاتا ہے, فیل تو میں آخری لفظ استعمال نہیں کر رہا, کہ وہ بالکل آخری حدوں کو چھو جاتا ہے تو پھر لوگ لوٹ مار کی طرف ہوتے ہیں کہ کل کو ملے گا یا نہیں. اکثر ہم یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں اگر پتہ چل جائے کہ کل قیامت ہے تو یہاں کے لوگ جو ہیں بدبخت چند کو چھوڑ کے وہ کفن میں مہنگا کر دیں گے. یہ بات کرتے ہیں. ڈاکٹر کیف صاحب کیا کہیں گے انسیکیورٹی؟ جی بہت بڑی انسیکیورٹی ہے. دیکھیں میں نے آپ سے کئی دفعہ یہ بات کی ہے کہ ہم ایک ڈیول اکانومی کا شکار ہیں. ایک طرف جو ہمارے 20-25 ملین لوگ ہیں وہ بہت امیر بھی ہیں اور وہ اس ٹیکس کو چراتے بھی ہیں. بے شک لیگلی چرائیں کہ ان کو ٹیکس مل جائیں, مفت گھر, مفت بجلی, مفت چیزیں, یا اس کو رشوت کے طور پہ یا پلفریج کے طور پہ چرائیں. یہ کر رہے ہیں. چند 1% کو چھوڑ دیں اس میں جو آنےسٹ لوگ ہیں. دوسری طرف ہمارے پاس کچھ 40% غربت کی لکیر سے نیچے ہیں, کچھ 40% غربت کی لکیر سے اوپر ہیں. تو وہ کوئی 200 ملین لوگ جو ہیں وہ ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ کل ہمیں روزگار ملے گا نہیں ملے گا, کل ہم نے اپنے بچوں کو کھانا دینا ہے کہ نہیں, باقی میڈیسن دینی ہے کہ نہیں دینی, صاف پانی مل سکتا ہے کہ نہیں مل سکتا. جو نہیں مل سکتا, تعلیم ان کو مل نہیں رہی, اپرچونٹیز ان کو مل نہیں رہی. تو وہ پھر دونوں طرف جو انسیکیورٹیز ہیں وہ اسٹیٹ جو ہے, جی بات یہ ہے کہ یہ ہم نے انہیرٹ کی تھی یہ اسٹیٹ کلونیل, اور اس کی وجہ سے ہم نے آج تک اس میں کوئی بہت زیادہ تبدیلیاں اس لیول پہ نہیں کی کہ قوم اس ملک کی حکومت کو اپنا سمجھے. یہ تو ڈاکٹر صاحب بڑا پرانا رونا ہے. ہم یہ بات آگے کر رہے ہیں کہ اس وقت جو حکومت ہے, حکومت وقت ہے, ہم تو ان کو جگانے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں کہ آپ فوری طور پر کوئی حل نکالیں, بیماری کا حل نکالیں. دیکھیں اس وقت تو آج کا جو حل ہے وہ آپ نے بھی کہہ دیا, میں نے بھی کہہ دیا کہ ایگریکلچر پہ پیسے خرچیں. آپ جو ہے جہاں لوگ امپلائے ہو سکتے ہیں ایس او پیز کے ساتھ. ٹورزم کی بات آپ نے کی, بہت امپورٹنٹ ہے, مگر ٹورزم کے اپنے لوازمات بھی آپ نے ٹرکی کا ٹورزم کے تو آپ نے دیکھا کہ پاکستان جو انٹر کانٹیننٹل ہوٹل تھے وہ یعنی پاکستان کے صدر ضیاء الحق صاحب انہوں نے وہ 5 کروڑ کے دے دیے, پھر فیڈرل یعنی لاجز بیچ دی, نہروں کے بنگلے بیچ دیے. یہ تو عجیب کنگلے قسم کے لوگ بنا رہے ہیں. ہمارے سوائے ریلیجس ٹورزم کے ہمارے کوئی چل ہی نہیں سکتا irrespectively. اصل بات جو کہی گئی ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کہ ہمیں سوشلی ہمیں ایک دوسرے کی رسپیکٹ کرنی ہے اپنے, اور وہ جو قانون ہیں ان کی رسپیکٹ کرنی ہے. جب تک ہم وہ نہیں کریں گے, بے شک وہ قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں یا دوسرا سوال لے لو, ہوتا ہے, یہ نہیں چلے گا. میں یہاں پہ اقبال بھائی صاحب آپ سن رہے ہیں؟ جی جی. اچھا یہ ملک منظور صاحب بات کر رہے ہیں چیمبر کی طرف سے, سنیں پھر جواب آپ سے لیتے ہیں. میں اپنا ڈاکٹر صاحب کی اور ایئر مارشل صاحب آپ کی انسیکیورٹی پہ بات کرتا ہوں. دیکھیے انسیکیورٹی کا لیول یہ ہے کہ آج جو لوگ اپنی اسپیڈ منی لے رہے ہیں وہ کہتے ہیں جی کہ سینیٹائز کر کے پیسے مجھے دو, یعنی انہیں یہ یقین ہے کہ میں مر سکتا ہوں, انہیں یہ پتہ ہے, لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے پیسے لینے سے باز نہیں آنا. سرکاری افسر کر رہے ہیں جی, سارے سرکاری افسر کو سن رہے ہیں کہ سرکاری افسر رشوت کہتے ہیں کہ سینیٹائز کر کے دو. آپ اندازہ کر لیں کہ اس کی وجہ یہ کہ ہم نے ان کے اتنے اختیارات دیے. جو آپ نے انسیکیورٹی کی بات کی وہ یہ ہے کہ اگر سب کو جو ہے وہ ایک چکی سے گزرنا پڑے تو شاید انسیکیورٹی نہ ہو. ہم نے یہ کیا کہ چند لوگوں کو چکی سے گزار دیتے ہیں, کچھ کو آپ بائی پاس کر دیتے ہیں.
ڈاکٹر صاحب بھی جس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, کسی کو بجلی سستی دیتے ہیں, گیس سستی دیتے ہیں اور اس کا بوجھ وہاں پہ ڈال دیتے ہیں. بھائی بات یہ ہے کہ اگر ان کی کیپیسٹی نہیں ہے ویلیو ایڈڈ کرنے کی, ان کی کیپیسٹی نہیں ہے ڈیلیور کرنے کی, تو ان کی فیکٹریاں بند ہونے دیں. وہ خود بخود ہی نئی انویسٹمنٹ لے کے آئیں گے, یا آپ ان کو بینکوں سے لون دیں تاکہ وہ لوگوں انڈسٹری کو کبھی بھی گورنمنٹیں پناہ دے کے نہیں چلا سکتی لانگ ٹرم میں. شارٹ ٹرم میں کہیں نہ کہیں ریسکیو کیا جا سکتا ہے. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی تعلیم پہ, صحت پہ, روزگار پہ, انڈسٹری پہ. میں یہاں ایک بات کہتا جاؤں گا آپ سے سر, میں نے آج کیلکولیٹ کیا, میں نے اپنی فیس بک پہ بھی لکھا کہ بات یہ ہے کہ اگر میں ایک پلاٹ لیتا تو وہ آج پلاٹ بغیر کچھ کیے ہوئے وہ پلاٹ کتنا مہنگا ہوتا. میں انڈسٹری چلا رہا ہوں, میں سیل ٹیکس دے رہا ہوں, میں باقی ڈیوٹیز دے رہا ہوں, میں ایڈوانس ٹیکسیشن دے رہا ہوں, میں آڈٹ کروا رہا ہوں, لیبر دے رہا ہوں, اس کے باوجود میں لاس میں ہوں. کیوں؟ مجھے بتائیں, جہاں ایک ایکٹیویٹی کریٹ ہوتی ہے وہ لاس کرے, اور جہاں میں ماشاء صاحب بتائیے, یہ نیا پوائنٹ آیا ہے یعنی ان سیکیورٹی کے بعد کہ انڈسٹری کو کیوں لگائے. پاکستان میں جو ادارے ہیں جو کسی کو انڈسٹری کو چلنے ہی نہیں دیتے, تو اس کے بہتر ہے کہ پلاٹ لے لیا جائے اور مہنگا ہو جائے گا, تو اس طرح انڈسٹری کا تو پٹھا بیٹھ جائے گا, بے روزگاری بھی پھیلے گی, بے روزگاری ہوگی تو مہنگائی ہوئے گی. مہنگائی کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ آپ کے سورس کتنے ہیں, آپ انہیں کیا چیز کو خرید سکتے ہیں. کیا کہیں گے ملک صاحب؟ ہم ایک سلیو سوسائٹی بنانے کی کوشش کر رہے ہیں. ایر مارشل صاحب بول رہے ہیں. جی عارف مارشل صاحب. جی جی ڈاکٹر صاحب صحیح فرما رہے ہیں. جی دیکھیں, ہم نے 60s میں ہم لوگ مینوفیکچرنگ کی طرف جو ہے پروگرس کر رہے تھے. اس وقت ہمارے یہاں سیمنٹ, ٹیکسٹائل, شوگر, بہت ساری انڈسٹریز جو ہے وہ لگ رہی تھیں, اور اس وقت شاید ہم اپنے اس ریجن کے مطابق ہم ایک لیڈنگ اکانومی کی طرح ایمرج کر رہے تھے. لیکن بعد میں نیشنلائزیشن اور پھر اس کے بعد جو ہے جو سارا عمل آپ کو پتہ ہی ہے, کیونکہ ہمارے سارے ڈیسیجن جو ہیں وہ پولیٹیکلی موٹیویٹڈ ہوتے ہیں. اس میں جو ہے نا کوئی بھی حکومت جو ہے وہ کبھی بھی جو ہے نا جب بھی وہ مصلحت کے تحت کوئی ڈیسیجن لے گی, وہ کبھی بھی عوام کے اور ملک کے اور ریاست کے لیے دیر پا ثابت نہیں ہو سکتا. ہم اپنے آپ کو ایگریکلچرل اکانومی کہتے ہیں, لیکن ہم نے آج تک اس سیکٹر کو پروموٹ کرنے کے لیے کیا کیا ہے؟ صرف اکراس دی بارڈر آپ دیکھ لیں, بھارتی پنجاب جو ہے اور اس کے ساتھ چندی گڑھ اب جو نیا ان کا صوبہ ہے, وہ پورے بھارت کو 1 ارب کی آبادی کو فیڈ کر رہے ہیں. اور صرف اس لیے کہ وہاں پر حکومت نے ان کو سبسیڈائز کیا ہے, انہوں نے وہاں پہ بجلی, کھاد, پیسٹیسائڈز اور اس کے علاوہ ایسی ارینجمنٹس کی ہیں جس میں جو گروور ہے اس کا کانفیڈنس ہے وہ اپنی جو اکانومی میں, اور وہ وہاں کام ہو رہا ہے. ہم لوگوں نے کبھی بھی اس سیکٹر کو پروموٹ نہیں کیا, اور جو ہماری مینوفیکچرنگ کی کیپیبلٹی تھی اس کو ہم نے تباہ و برباد کر کے ہم نے اپنے آپ کو ایک کنزیومر مارکیٹ بنا دیا, کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ شارٹ ٹرم گین کرنے والے جو ہمارے لوگ تھے ان کو سوٹ کرتی ہے. اور اس میں سے ہی پھر بہت ساری قباحتیں جو ہیں, وہ ڈاکٹر صاحب ماشاءاللہ ہمارے ساتھ ہیں, ماہر معاشیات ہیں, وہ یقیناً زیادہ بہتر اس چیز کو ایکسپلین کر سکتے ہیں کہ ساری قباحتیں اس سے شروع ہوتی ہیں. کیونکہ آپ نے درست کہا ہے کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ انسینٹیو کون سے ہیں ایگریکلچر یعنی گروور جو ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو پروڈکٹ ہے وہ بک جائے اسی ریٹ پر, اور صحیح ریٹ مل جائے, بر وقت ریٹ مل جائے. تو یہاں تو یہ بھی مصیبت ہے نا کہ اگر آپ آلو 1 سال زیادہ کاشت کر لیتے ہیں تو کروڑوں ٹن ویسے سڑکوں پر ضائع ہو جاتا ہے, وہ پیسے پورے نہیں ہوتے, اگلے سال فشاٹ ہو جاتی ہے. مطلب حکومت جو انڈیا کیا مثال دیتے ہیں وہ تو مینڈیٹری ہے کہ خریدیں گے وہ جو پروڈکٹ. میں اقبال بھائی یہاں آپ سے ایک بات کہتا ہوں کہ دیکھیے, بات یہ ہے کہ گورنمنٹ لوگوں کو آزادی دے دے کہ وہ اپنا آلو جہاں چاہیں بیچ لیں, چاہے ایکسپورٹ کر لیں. آپ کو ضرورت ہے آپ امپورٹ کر لیں. دیکھیں اکانومی کو آپ کو آزاد کرنا پڑے گا. ہمارا ماضی کا تجربہ کنٹرولڈ اکانومی سے, میں 2 مثالیں دیتا ہوں. میرے شگوپرہ میں ایک بندہ ہے, اس نے فلور مل لگائی, نئی مل وہ لاہور لگا رہا ہے. میں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے جی ادھر کوٹا نہیں ملتا. گندم بھی گورنمنٹ نے دینی, پسائی بھی گورنمنٹ نے کروانی, اور چوری بھی گورنمنٹ نے کروانی, مٹی ڈال کے گندم بھی دینی. اسی طرح آپ باقی ایک چیز کو دیکھ لیں سر. آج تک آپ کی سب سے بڑی کراپس جو ہے جس کے ہم ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں وہ ہے چاول. چاول کو آج تک آپ نے انڈسٹری نہیں بننے دی ہے. یہ چیزیں ختم کریں سر. گورنمنٹ ایکول پالیسی دے, مجھے میدان دے, سب کو میدان دے. جو مجھ سے آگے زیادہ تیز دوڑ سکتا ہے وہ دوڑ جائے. مجھے اگر میں بیک اپ پہ رہ جاتا ہوں, مجھے آپ جو دینا چاہتے ہیں, جو دینا چاہتے ہیں وہ دے دیں. ڈاکٹر صاحب لاسٹ, ڈاکٹر کیس صاحب. جی میں بالکل اگری کر رہا ہوں کہ آپ کو جو ہے اس وقت بیک بون آپ کی ایس ایم ایز بن سکتے ہیں.
جو آپ کو امپلائمنٹ بھی دیں گے اور اکنامک ریلیٹو گروتھ بھی دیں گے. آپ پرانی انڈسٹریز پہ صرف انکسار نہیں کر سکتے, اور یہ بجلی بھی ہو یا تیل بھی ہو یا اناج بھی ہو, اس کو کمپٹیشن میں لائیں اور لوگوں کی قوت خرید کو بڑھوائیں. دیٹ از ویئر گورنمنٹ جو ہے وہ لوگوں کو پروٹیکشن دے, جن کے پاس قوت خرید نہیں ہے اوپر والوں کو پروٹیکشن نہ دے, اور ایجوکیشن دے اور سکلز دے تاکہ وہ پروفٹ مارجنز آپ کے بڑھا سکیں. اس وقت چائنا کی اکانومی بڑھ رہی ہے, آپ لنک ہوئے ہیں چائنا کے ساتھ, لوگوں کو بتائیں کہ کیا کیا وہاں بک سکتا ہے, بک جائے گا. آپ نے کیا بتایا لوگوں نہیں کو؟ بکتا ہے, بلکہ چلغوزہ پاکستان میں کیوں نہیں ملتا ہے؟ اس لیے کہ بھی وہاں خریدار مہنگا خریدنے کے لیے تیار ہیں. اس طرح پاکستان میں عام ہے, اور بھی بڑا کچھ چیزیں فلاور ہے, اور بھی بڑا کچھ ہم بیچ سکتے ہیں, مگر اپرچونٹیز تو دیں آپ ان کو. وہ جس کو کہتے ہیں ہر چیز رشوت پہ تو نہیں چلے گی. ایئر مارشل صاحب ون لائن. جی میرے خیال میں جی ایک چیز کو ہمیں فلیگ کرنا چاہیے اکانومی کے ساتھ, وہ ہے ہماری پاپولیشن گروتھ. ہم جتنا مرضی پروگریس کر لیں, جتنی مرضی مائکرو اور میکرو مینجمنٹ کرنے کی کوشش کریں, جب تک ہم اپنی آبادی کو چیک نہیں کریں گے, کسی طرح کے بھی نیچرل یا مین میڈ ریسورسز جو ہے نا وہ اتنے بڑے کراؤڈ کو فیڈ کرنے کے قابل نہیں ہے. تو اس کے اوپر کوئی حکومت یا کوئی ادارہ بات ہی نہیں کرتا. میں یہ ایئر مارشل صاحب کہہ رہے ہیں کہ آبادی کو کنٹرول کرنے کے یہاں ایک طبقہ کرنے دے گا. سر میں کہتا ہوں نہ آبادی کنٹرول ہو, جو لوگ ہوں گے وہ خود بخود ملک سے باہر چلے جائیں گے, وہ چلے. آپ برین تو تیار کریں, مجھے کام تو کرنے دیں, جن کو سیٹلمنٹ ہوگی وہ امپورٹ بھی ہو جائیں گے, میں آبادی بھی کام کروں گا, تو کیا ہوگا کہ لوگ روزگار کے لیے صاحب یہ آبادی ساری نہیں ہے, یہ صرف غربت کی وجہ سے آبادی زیادہ ہے. آپ غربت کو کنٹرول کریں, آپ آبادی کنٹرول ہو جائے گی. 100% میں ایگری کرتا ہوں سر, کہ جب آپ لوگوں کو ریسورس دیں گے, ان کی کوالٹی کے اوپر کام کریں گے, ان کے لائف سٹائل بہتر کریں گے, وہ خود بخود اپنی آبادی کو کنٹرول کریں گے. بہت شکریہ پینل کا, میں شکریہ ادا کرتا ہوں. ناظرین آپ نے پروگرام ہمارا دیکھا, اس میں لفظ ہے انسیکیورٹی, اور دوسرا یہ ہوا ہے کہ انکمپیٹنسی. انسیکیورٹی یہ ہے کہ جب بھی جہاں ایک آدمی کو یہ نہ ہو کہ اسٹیٹ جو ہے وہ اس شہری کی جو اس اسٹیٹ میں رہتا ہے آئینی طور پر جو اس کے حقوق ہیں اس کو حاصل رہیں گے, اس میں تعلیم ہے, ہیلتھ ہے اور جان و مال کا تحفظ ہے, یہ ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ انکمپیٹنسی, کیا حکومت انکمپیٹنٹ ہے؟ مسئلہ تو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں ایسی باتیں جو ہم یہاں کرتے ہیں ان کو کچھ سننے والا بھی ہے. یعنی سوائے سیاست کے کہ کسی کی بیل ہو گئی ہے, بیل سے دوبارہ اس کو چیلنج کر دیا گیا, یہ ہمارے مسائل نہیں ہیں. مسائل یہ ہیں جو بنیادی طور پر دنیا حل کر رہی ہے. آسان قانون کو بنانا پڑے گا, قانون کو آسان کرنا پڑے گا, اور خاص طور پر انڈسٹری لگانے کے لیے جو ہے جو رکاوٹیں ہیں اسے دور کرنے پڑیں گی, اور بیوروکریسی جو ریڈ ٹیپزم ہے اس کا خاتم ہوگا, تبھی یہ ملک ترقی کرے گا. آپ اپنا اہل خانہ کا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.